मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। वर्ल्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। और मेरे साथ खुदावंद के कलाम को निकालें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 30वीं आयत। दोबारा सुनिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 30वीं आयत है। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, पस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, हम बात करने वाले हैं छठे कलमे पर। तो ये हवाला छठे कलमे के साथ ताल्लुक़ रखता है, और छठा कलमा जिस तरह हम 1 बाय 1 दीगर कलमात को देख रहे हैं, इसी तरह से हम छठे कलमे पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और इसको मुख्तलफ जो है वो टाइटल दिए जाते हैं, मुख्तलफ इसको नाम दिए जाते हैं। इस कलमे की जो हेडिंग है उसको मुख्तलफ लोगों ने मुख्तलफ हेडिंग दी है। तो इसको कहा जाता है तकमील का कलमा, और कुछ ने इसको लिखा है कामलियत का कलमा, और फिर बाज़ के नज़दीक है कि कामयाब निजात दहिंदा। इस कलमे को कुछ लोगों ने हेडिंग दी है कामयाब निजात दहिंदा। और अगर आप इसको मज़ीद और हेडिंग देना चाहें तो फतह मंदी का कलमा भी आप इसको कह सकते हैं। और कामिल निजात दहिंदा भी आप इस कलमे के थ्रू, जो इसका मुआद है, उसके थ्रू इसको कह सकते हैं। इसकी हेडिंग कामिल निजात दहिंदा। और ख़ूबसूरत और दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इसकी हेडिंग के हवाले से है, जो इसकी सुर्खी के हवाले से है, कि आप इसको दे सकते हैं टाइटल। वो है फतह मंदी का नारा। छठा कलमा फतह मंदी का नारा, या फिर आप दे सकते हैं फतह मंदी की ललकार। तो यीशु मसीह ने जब सलीब पर ये बोला है कि तमाम हुआ, तो ये जुमला बेशक बहुत छोटा है, बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन ये है पुरमानी। और उलमा लिखते हैं कि ये यीशु मसीह का फतह मंदी का नारा है, फतह मंदी की ललकार है। और जो काम यीशु मसीह करने के लिए आया था, या बाप ने जिस काम के लिए करने के लिए भेजा, तो मुकम्मल होने पर यीशु मसीह ने फतह मंदी का नारा लगाया है। फतह मंदी की जो है ये ललकार है, ये नाम दिए हैं लोगों ने इस कलमे को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कलमा है, इस पर आप मजीद बात करें तो तो यहां पर यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और उसका सीरियल नंबर 50-55 है, तो वो सेंस देता है किसी काम को ख़त्म करने की। कोई काम आपने शुरू किया है और उसको आपने ख़त्म कर लिया है, ये सेंस देता है। और कई जगहों पर ये लफ्ज़ सेंस देता है कि कोई काम आपने शुरू किया है और मुकम्मल कर लिया है। तो इसके ये तराजुम किए गए हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा है कि तमाम हुआ, तो तमाम हुआ, इसके हवाले से मुख्तलफ ख्यालात हैं उलमा के। पहली बात, जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो इसके हवाले से वो नबूतें पूरी हुई हैं जो अहद अतीक में यीशु मसीह के हवाले से की गई थी। नविश्ते पूरे हुए हैं। तमाम हुआ के मीनिंग ये लिए जाते हैं
کہ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نوشتے جو یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ پورے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یسوع مسیح جو ہے اس دنیا کے اندر خاص مقاصد لے کر آیا تھا، اور جب اس نے ان مقاصد کو پورا کر دیا تب یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، اور ان پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات دیکھیے کہ وہ نبوتیں جو ہیں یسوع مسیح کے حوالے سے جو کی گئی تھی وہ پوری ہوئی، اور یسوع مسیح نے اس کے لیے یہ دو ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 31ویں اور 32ویں آیت دونوں پڑھیں تاکہ آپ اس کے سیاق و سباق کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں۔ لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ یہاں پر یسوع مسیح خود اپنی زبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی باتیں انبیاء نے میرے حق میں لکھی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا، اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بےعزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ انبیاء نے جتنی باتیں ابن آدم کے حق میں کی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ لہذا تمام ہوا کی جو پہلی تفسیر ہم یہ کر رہے ہیں یسوع مسیح کی زبان مبارک سے جو ہمارے پاس بات پہنچتی ہے کہ ان کا نبوتوں کا تعلق اس سے ہے کہ تمام ہوا، پروفیسیز کا تعلق اس سے ہے کہ تمام ہوا، وہ پیشین گوئیاں جو یسوع مسیح کے حوالے سے دیگر انبیاء نے کی تھی ان کا تعلق ہے کہ تمام ہوا، اور وہ یسوع مسیح کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے ضرور پوری ہوئی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کا پیدا ہونا اور پھر یسوع مسیح کا معجزات کرنا اور یسوع مسیح کا کام کرنا اور صلیب پر جان دینا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، انبیاء کی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ہے۔ لہٰذا جب یسوع مسیح نے بولا کہ تمام ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء کی باتیں جو مسیح کی بابت تھی وہ پوری ہو گئی ہیں، 1 بائی 1 کر کے وہ پوری ہو گئی ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو ہے یہ جانیں کہ واقعی وہ باتیں یسوع مسیح نے اپنے اوپر اپلائی کی ہیں۔ جی لوکا کا انجیلی بیان اس کا 24واں باب اور 44 آیت، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہو۔ یہاں پر یہ دوسرا ریفرنس ہے جو یسوع مسیح نے اپنے پہ اپلائی کیا ہے کہ زبور میں اور پھر موسیٰ کی توریت میں اور نبیوں کے صحیفوں میں جتنی باتیں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ اور یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے کہ یہ میرے بارے میں پیشین گوئیاں تھی، میرے بارے میں یہ پہلے سے نبوت ہو چکی تھی، اور جو نبی ہیں انہوں نے پیش کی اور اب یہ پوری ہوئی۔ لہٰذا میں چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مسیح میں پوری ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم سب کا تذکرہ کریں۔ تو پیشین گوئی یہ تھی نمبر 1 پر کہ یسوع مسیح فروخت ہوں گے یا ان کو بیچا جائے گا، اور یہ زکریا نبی کی کتاب 11ویں باب کی 13ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی تھی کہ یسوع مسیح فروخت ہوں گے
اور پھر یہ آگے پوری بھی ہوتی ہے۔ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 26واں باب 15ویں آیت میں یسوع مسیح کو یہودا نے 30 روپے یا 30 سکوں کے عوض جو ہے وہ فروخت کر دیا۔ تو یہ پیشن گوئی تھی یسوع مسیح سے پہلے، تقریباً 520 سال پہلے یہ پیشن گوئی زکریا نبی نے کی ہے، اور یہ یسوع مسیح فروخت ہوئے ہیں، بیچے گئے ہیں، اور اس کی قیمت ٹھہرائی گئی ہے 30 روپے یا 30 سکے، مقدس متی بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ میرے کپڑے جو ہیں وہ بانٹیں گے، میرے کپڑے جو ہیں ان پر کوڑا ڈالا جائے گا۔ اور یہ پیشن گوئی زبور کی کتاب زبور نمبر 22 اس کی 18ویں آیت میں ہے، اور یہ پوری ہوتی ہے مرکز کا انجیلی بیان 15واں باب 24 آیت، متی کا انجیلی بیان 27واں باب 35 آیت۔ تو یہ 1000 سال پہلے سے زبور نویس نے پیشن گوئی کی ہے، اور پھر یسوع مسیح کی زندگی میں یہ پوری ہوئی ہے کہ اس کی پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا ہے۔ اور تیسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی زبور کی کتاب سے ہے کہ وہ پیاسا ہوگا۔ زبور 69 ہے، اس کی 21ویں آیت کہ یسوع مسیح کو پیاس لگی اور وہ پیاسا ہوا، اور پانی کا تقاضا ہے لیکن سرکہ دیا۔ اور یہی بات آپ کو یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تو لوگوں نے اس کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں دیا بلکہ سرکہ دیا ہے۔ اور یہ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے جو زبور 69:21 آیت میں کی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں تو میں سارے حوالہ جات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ چوتھی پیشن گوئی ہے، چھیدا جائے گا زکریا کی کتاب 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں، یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کی 19 باب کی 37 آیت میں یہ پوری ہوتی ہے اس کے چھیدے جانے کے حوالے سے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے جائیں گے۔ زبور 22 اس کی 16ویں آیت اور یوحنا 20واں باب 25ویں اور 27ویں آیت ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے گئے۔ تو میں وقت کو اختصار کی خاطر ذرا جلدی آگے جانا چاہتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اس کا جو بیک ہے، کمر ہے، اس کی پیٹھ ہے، وہ زخمی ہوگی، چھیدی جائے گی۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ ہے، اور زبور نویس نے 1000 سال پہلے سے یہ بتایا ہے۔ زبور 129 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ حلواہوں نے میری پیٹھ پر رگاریاں بنائیں، اور یسایہ 50واں باب 6 آیت میں کہتا ہے میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے حوالے کی۔ اور پھر اس کی داڑھی جو ہے یہ نوچی جائے گی، اور یہ آپ کو یسایہ 50واں باب 6 آیت میں مل جائے گا، اور اس پر تھوکا جائے گا، یسایہ 50واں باب 6 آیت۔ اور یہ پورا ہوتا ہے متی 26 باب کی آیت نمبر 67 ہے، 67 آیت نمبر۔ تو اس کے دلی دوست نے اس پر لات اٹھائی۔ تو یہ بھی ایک پروفسی ہے، پیشین گوئی ہے، زبور 41 کی 9ویں آیت میں، اور پھر یہ متی 26 باب کی 15ویں آیت میں پوری ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور پیشین گوئی ہے کہ زبور کی کتاب میں زبور 22 پہلی آیت میں، اور یہ متی اور مرکز دونوں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ لہٰذا تمام ہوا اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، اس کے پہلے میننگ یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جو یسوع مسیح کے حق میں لکھی ہوئی تھی، جو نبیوں نے کی تھی، وہ پوری ہوئی۔ یسوع مسیح پر 1 by 1 جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ چونکہ ہم صلیبی کلمات کی بات کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح پر جو نوشتے ہیں یا پیشن گوئیاں ہیں وہ پیدائش کے حوالے سے بھی ہیں، معجزات کے حوالے سے بھی ہے، اس کی اتھارٹی اور اختیار کے حوالے سے بھی ہے، لیکن ابھی ہم نے ان کو مینشن نہیں کیا۔ تو ہم نے ان کو مینشن کیا ہے جن کا تعلق اس کے
सलीबी वाक़या के साथ है। आपको याद है जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा मैं प्यासा हूँ, तो वहाँ ये भी लिखा है जब उसने जान लिया कि वो सारी बातें जो मेरे हक में लिखी हुई पूरी हुई, तो उसने कहा मैं प्यासा, ताकि नविश्ता पूरा हो। और जब हम 5वें कलमे की बात कर रहे थे तो हम ये सीख रहे थे कि उसमें एक मकसद ये था, ये कहने का मैं प्यासा हूँ ताकि नविश्ता पूरा हो। और ये तमाम हुआ, ये यीशु मसीह की ज़िंदगी में सारी जो नबूतें हैं पूरी हुई हैं। यीशु मसीह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे रद्द किया गया, उसे ताने दिए गए, उसे जख्मी किया गया, और ये सारी नबूतें थी यीशु मसीह के हवाले से, और वो उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई। पहली तफसीर ये है कि नबूतों का जो पूरा होना है ये बताता है कि तमाम हुआ ये मीनिंग रखता है, ये सारी नबूतें उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई है। दूसरी बात, तमाम हुआ के मीनिंग जो है, दूसरी बात आपको याद है कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर ख़ास मकासद के तहत आए थे, तो बाप ने भेजा था काम करने के लिए, और वो मकासद जो है यीशु मसीह ने पूरे किए। आमीन। यीशु मसीह ने उन मकासद को पूरा किया है, इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो मकासद यीशु मसीह करने के लिए आए थे आपके सामने रखना चाहता हूँ, उनमें से एक ये था, और ये आपको मिलेगा लूका का इंजीली बयान 19वां बाब 10वीं आयत कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। जो मकासद है उनमें से एक ये है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, और जब उसने खोए हुओं को ढूंढ लिया तो तब ये बोला कि तमाम हुआ। आपको याद है ये बात उस वक्त कही जब वो ज़कई के घर में गया और ज़कई को उसने ढूंढा, और तब ये कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। तो ये मैंने मकासद में से एक मकसद आपके लिए रखा है, और दूसरा मकसद शिफा देने के लिए आया। आपको याद है हर दौर के अंदर लोग बीमार होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, परेशानियों का शिकार होते हैं, तो वो शिफा देने के लिए आया। और इसके हवाले से यशायाह नबी ने प्रोफेसी की थी कि उसने हमारी बीमारियां उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। फिर यीशु मसीह ने दावत दी मत्ती 11वें चैप्टर में कि थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। लिहाजा मकासद में शिफा देने का जो मकसद है वो भी शामिल है। तीसरा मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मकासद में, वो ये है कि जुदाई की दीवार को ख़त्म कर दे जो इंसान और खुदा के दरमियान पैदा हो गई है गुनाह की वजह से, और इसको ख़त्म कर दे। और ये बताता है यशायाह की किताब उसका 59 चैप्टर पहली दूसरी आयत पढ़े तो वो कहता है गुनाह ने खुदा के और तुम्हारे दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। तो यीशु मसीह आया ताकि जुदाई की दीवार को ख़त्म कर दे और सुलह करवाए। इसके लिए मज़ीद हवाले जो है आप पढ़ सकते हैं, वक्त नहीं है, मैं सिर्फ हवाले बता दूंगा। रोमियो के नाम ख़त है 5वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत, और कुलसियों के नाम ख़त है पहला बाब 21वीं आयत, और फिर ग्रंथियों के नाम दूसरा ख़त है 5वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बताते हैं कि जुदाई को ख़त्म कर दिया और सुलह करवा दी और मेल करवा दिया और बाप के साथ जो है मिलाप हो गया। तो चौथा जो मकसद आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है फिदिया देना। और जो फिदिया है बड़ा फेमस लफ्ज़ है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया हूँ, और फिदिया यीशु मसीह की सलीबी मौत के हवाले से कफारा और फिदिया और इवजी और कुर्बानी ये बड़ी फेमस चीज़ें हैं, और ये ऐसी इस्तिलाह है जो किसी न किसी तरह से यीशु मसीह के फिदिये की तरफ इशारा करती है। और फिदिया एक्चुअली जो है ये जुर्माना है, तावान है,
اور رسول کہتا ہے پطرس رسول کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ بیش قیمت جو برہ ہے، بے عیب برہ ہے، اس کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، اور بے عیب برے کا بیش قیمت خون فدیے میں دیا گیا ہے۔ لہٰذا یسوع مسیح نے فدیہ دیا ہے۔ مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے فدیہ دینا، اور فدیہ جو ہے جرمانے کو کہتے ہیں اور تاوان کو کہتے ہیں۔ پانچواں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے اس لیے آیا۔ اور یوحنا رسول کا پہلا خط ہے 3 باب کی 8ویں آیت، وہاں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو یہ دو باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تمام ہوا اس کے میننگ ہے کہ وہ نبوتیں جو یسوع مسیح کے تعلق سے تھی ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں۔ اور اسی کی دوسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کام کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے وہ سارا کام کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ بائبل کے اندر آپ کو ملیں گے کام کرنے کے لیے آئے لیکن وہ مکمل نہ کر سکے، ادھورا رہ گیا۔ جیسے وہ بابل کا برج بنانے کے لیے انہوں نے شروع کیا، مکمل نہیں ہوا، ادھورا رہ گیا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا اور وعدہ کی سرزمین میں پہنچانا تھا، لیکن بائبل کہتی ہے پہنچا نہیں سکا۔ لیکن یسوع مسیح نے جس کام کو شروع کیا اسے پورا کیا۔ تو اس کی یہ دونوں تفسیریں ہیں کہ نبوتیں پوری ہوئی اور وہ کام جو شروع کیا اس کو مکمل کیا۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو اس نے ابلیس اور اس کے کاموں پر فتح پائی، کیونکہ ہم نے شروع میں ہیڈنگ میں دیکھا تھا، اس کلمے کو ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں فتح کی للکار، فتح مندی کا نعرہ۔ اور کلام کہتا ہے اس نے ابلیس پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے۔ کلسیوں کے نام خط ہے اور 2 باب 15ویں آیت میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ کلسیوں کے نام خط ہے 2 باب 15ویں آیت، لکھا ہے، بلکہ آپ 14ویں سے پڑھ لیں تو زیادہ آواز ہو جائے گا۔ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ تو یہاں پر ایک فتح پائی ہے، یسوع مسیح نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ تو جب تمام ہوا تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے اس پر فتح پا لی ہے شیطان پر۔ یہ تیسری تفسیر ہے۔ پہلی تفسیر تمام ہوا کہ یہ ہے کہ ساری نبوتیں یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہو گئی ہیں جو یسوع مسیح نے کی ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے وہ آیا تھا وہ پورے ہوئے ہیں۔ اور تیسری تفسیر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے شیطان پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے، اور حوالہ اس کے لیے ہم نے پڑھا ہے، اور فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ اور یہ چھٹا کلمہ فتح یابی کا جو ہے فتح یابی کا نعرہ ہے، فتح مندی کا نعرہ ہے، اور یہ کامیاب جو ہے نجات دہندہ ہے۔ اور اس کلمے کو جو سب سے پہلے نام دیا جاتا تھا تکمیل کا کلمہ، یسوع مسیح نے اس کام کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یسوع مسیح نے فتح پائی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کلیسیائی جو بزرگ ہیں ان میں سے جو ہے اوریجن بزرگ کلیسیا کا، وہ اس کا قول یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی موت اور قیامت کی وجہ سے ابلیس پر فتح پائی ہے۔ یہ کلیسیائی بزرگ اوریجن کہتا ہے۔ اور پھر مقدس اگسٹین جو ہے وہ بھی کلیسیائی بزرگ ہے، اور اس کا یہ قول ہے کہ مسیح کی موت جو ہے
وہ معافی بخش کام ہے، یہ مقدس اگسٹین کا قول ہے۔ اور ایک اور مفسر کا قول ہے کہ مسیح نے اپنی موت میں برائی کی طاقتوں پر فتح پائی، اپنی موت کی وجہ سے برائی کی طاقتوں پر فتح پائی ہے۔ اور مارٹن لوتھر کا قول بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مارٹن لوتھر لکھتے ہیں کہ مسیح کی موت اور قیامت کی بدولت گناہ اور موت اور شیطان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا گیا۔ تو دیکھیں جو کلیسیائی بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر شیطان پر فتح پائی۔ تو جب وہ فتح پائی ہے تو اس نے کہا تمام ہوا۔ تین باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ نبوتیں پوری ہوئیں، دوسری بات وہ مقاصد پورے ہوئے، اور تیسری بات اس نے شیطان پر فتح پائی ہے۔ اور یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بڑی باتیں ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ یسوع مسیح کامل نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح کامل نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح جنگ میں زوراور ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کیونکہ اس نے جنگ جیتی ہے، اور فتح کی للکار ایک نعرہ ہے جو اس نے جنگ جیتنے کے بعد لگایا ہے۔ اور یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح درمیانی ہے۔ یہ باتیں ہم اس سے سیکھتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے ان کو۔ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح کامل نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں، ایک غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی موت کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کی صلیب پر غلبہ تیار ہوا ہے، اب ایمان لا کر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو کام ہم نے شروع کرنا ہے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ خدا سے فضل مانگنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو اور برکت بخشے۔ آمین۔